अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का जो हमारा प्रोग्राम है अगेन इट विल बी अ बुके ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। हम प्राइमरीली इकोनॉमी पे बात करेंगे और पर्सपेक्टिव हमारा होगा D8 कॉन्फ्रेंस जो ख़त्म हुई है कुआलालंपुर में। वज़ीर-ए-आज़म आपको मालूम है वहाँ पे गए हुए थे और उस हवाले से हम बात करेंगे, अपनी इकोनॉमी का तज्ज़िया करेंगे। साथ साथ आपको मालूम है कि मानसून रेन्स जो हैं वो हुई हैं और उसके बाद मुमकिन तौर पर सैलाब की जो तैयारियाँ हैं उस हवाले से भी आज ज़रा अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि कहीं खुदा न खास्ता फिर पिछले सालों की तरह ना हो कि हम कॉट अनअवेयर्स की तरह जिस तरह होता है वो पकड़े जाएं और जो सैलाब है वो हमारे लिए वबाल जान बन जाए। इसके साथ साथ आपको मालूम है नाज़रीन वहाँ पे इंडिया में इंडियन कांग्रेस की जो हुकूमत है वो ज़रा ख़तरे में आई है और वहाँ पे जो लेफ़्ट विंग पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है वो विड्रॉ की है। इसका ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। वो जाएंगे न्यू दिल्ली और वहाँ से बात करेंगे हम और पूछेंगे कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन स्टार्ट विद आज अल्लामा इकबाल के बजाय कायद आज़म के चंद अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये इकनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान पे कायद आज़म की स्पीच थी ऑन द ओकेजन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू पाकिस्तानी कॉइन्स and notes by the Finance Minister of Pakistan on 1st April 1948. The Quaid-e-Azam said, "I have no doubt in my mind about the bright future that awaits Pakistan when its vast resources of men and material are fully mobilized. The road that we may have to travel may be somewhat uphill at present, but with courage and determination we mean to achieve our objective, which is to build up and construct a strong and prosperous Pakistan." ये नाज़रीन कायद-ए-आज़म के चंद अल्फाज ख़ास तौर पे जो उन्होंने कहा कि करेज और डिटर्मिनेशन के साथ हम इंशाल्लाह अपने तमाम मामलात को हल कर लेंगे और इकनॉमिक फिजिबिलिटी जो है पाकिस्तान की उसके बारे में वो कह रहे थे। यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि D8 का जो इजलास हुआ है उसका डिक्लेरेशन जो है वो आ चुका है। 25 पॉइंट ये डिक्लेरेशन है, कुआलालंपुर डिक्लेरेशन ये कहलाता है। इसमें तमाम जो वहाँ पे रहनुमा थे उन्होंने फूड एंड ऑयल के हवाले से डेवलप्ड वर्ल्ड को कहा है कि वो इसको रिजॉल्व करें, ये जो क्राइसिस चल रहे हैं इसको रिजॉल्व किया जाए। फिर उन्होंने इंडोर्स किया है रोड मैप फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो सेकंड उनका डेकेड है कोऑपरेशन का, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि उन्होंने कंसर्न भी शो किया है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ स्पायरलिंग ऑयल प्राइसेस पे। ये खासा बड़ा मसला है डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए ख़ास तौर पे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो प्रमोट किए जाएंगे और डेवलप्ड कंट्रीज से उन्होंने कहा है कि इंटीग्रेट करें डेवलपिंग कंट्रीज़ को इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू है जिसके ऊपर उन्होंने बात की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मीनिंगफुल और फेयर कंक्लूजन ऑफ दोहा जो राउंड ऑफ टॉक्स है उसका उन्होंने कहा है कि ये एक कंक्लूजन होना चाहिए जो फेयर हो। स्पीडी एक्सेशन ऑफ ईरान इनटू WTO, ईरान को चूँकि पराया स्टेट बनाया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे तो इसलिए उन्होंने कहा है कि उसको WTO में शामिल किया जाए। कोऑपरेशन इन क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात हुई है। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, फिर उन्होंने कहा है कि स्ट्रेंथन ग्लोबल हलाल इंडस्ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करते हैं उनको मालूम है या रहते हैं जहाँ पे बाहर के कंट्रीज़ में, हलाल इंडस्ट्री को उन्होंने कहा है कि इसको प्रमोट किया जाए। ख़ास तौर पर मलेशिया ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है। बायोटेक्नोलॉजी में भी उन्होंने कहा है कि इसको करें, रिन्यूएबल एनर्जी और ख़ास तौर पर इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से, ये सब चीज़ें जो हैं वो उन्होंने डिस्कस की हैं। यहाँ पे इस तमाम इशू के ऊपर डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब कैसर बंगाली साहब, नामवर माहिर मुआशियात हैं। कैसर बंगाली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आप तशरीफ़ लाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आज का जो हम इकोनॉमी में फेस कर रहे हैं। ये 100 डेज़ का जो आजकल हम एक तजिया भी कर रहे हैं, इस 100 डेज़ में हमने देखा है कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो फॉल किया है उन्होंने बाय $2.1 बिलियन, ऑलमोस्ट 15.8% ये नीचे आए हैं। रुपी डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुई है, ह्यूज डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, और जिससे इस डिवैल्यूएशन की वजह से पब्लिक डेट जो है दैट हैज़ स्वेल्ड ₹373.5 बिलियन, यानी पब्लिक डेट हैज़ इंक्रीज्ड बाय ₹3.7 बिलियन पर डे। ये जो इकोनॉमी में हम ये इस तरह के सिलसिला देख रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट 100 डेज, स्पेशली ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, व्हाई सो? जहाँ तक एक्सटर्नल अकाउंट की बात है, रिजर्व्स की और एक्सचेंज रेट की,
یہ پچھلے 4-5 سال سے، خاص طور پہ پچھلے 3 سال سے کئی اکانومسٹ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو حکومت اس وقت کی حکومت کی پالیسیز ہیں اس سے اسی قسم کے حالات پیدا ہوں گے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ پچھلی حکومت کی بات کر جی جو پالیسیز رہی ہیں پچھلے 5 سال میں خاص طور پہ، اس کا یہی نتیجہ ہونا تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے تو یہ روپی اتنا فال نہیں کیا تھا، ان کے ہوتے ہوئے آپ کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ اتنا ڈاؤن نہیں ہوا تھا، ابھی اتنا بڑا نہیں تھا۔ ہماری ڈیویلیوشن کی وجہ سے ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے جو دیٹ اسٹوڈ ایٹ $45 بلین آن March 31, 2008، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر $1 ڈیویلیو ہوتا ہے تو پبلک ڈیٹ میں 45 ارب روپے جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ پاکستانی روپیہ 8.30 روپے کم ہوا ہے، جس کی وجہ سے اضافی بوجھ جو ہے 373.5 بلین روپیز جو ہے وہ ڈیٹ ریجیم پہ آ گیا ہے۔ تو یہ پہلے تو نہیں تھا ایسا؟ دیکھیے، جب پالیسیز آپ بناتے ہیں تو اس کے امپیکٹ فوراً نہیں آتے، اس کے امپیکٹ کچھ دیر میں آتے ہیں۔ جو پالیسیز چلتی رہی ہے پچھلے 5 سال میں، اس میں جو پیشن گوئی تھی، میری پیشن گوئی یہ تھی کہ 2009 کے اخیر تک جو ہے وہ ایک بہت شدید بیلنس آف پیمنٹس کرائسس آئے گا، جس میں یہ ریزروز اور ایکسچینج ریٹ جس کا حصہ ہے، یہ 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے آ گیا، اس لیے کہ آئل پرائسز بڑھی ہے۔ اگر آئل پرائس نہ بڑھتی تو ہم اس وقت یہ بحران نہ دیکھ رہے ہوتے، یہ بحران ہم 2009 کے اخیر میں دیکھ رہے ہوتے، لیکن یہ بحران آنا تھا وہ جو ماضی کی پالیسیز کی وجہ سے۔ ماضی میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ٹرانسفر نہیں کیا لوگوں تک، اور نہیں، مطلب ایک تو غلط فگرز دیے ہمیں۔ غلط فگرز تو ایک الگ کہانی ہے، وہ بھی ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ کریڈٹ فائنانس گروتھ کی انہوں نے ساری، وہ سارا جو بینک کریڈٹ ہے وہ کنزمپشن کی طرف چلا گیا، انویسٹمنٹ کی طرف نہیں گیا۔ چونکہ انویسٹمنٹ کی طرف نہیں گیا، ایکسپورٹس بڑھنے کے جو امکانات تھے، کیپیسٹی تھی، وہ نہیں بڑھی، اور جو کریڈٹ فائنانس گروتھ تھی اس نے امپورٹس کو بہت انکریج کیا، تو ایکسپورٹ آپ کی اسٹیگننٹ رہی، امپورٹس بڑھتی چلی گئی۔ دوسری طرف آپ نے یہ کیا کہ جتنی بھی پرائیویٹائزیشن کی اور جس قسم کی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے، ایک تو فارن انویسٹمنٹ بالکل مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ سیکٹر میں نہیں گئی، وہ سروسز سیکٹر میں گئی۔ پرائیویٹائزیشن جو ہوئی ہے اس سے بھی یہ ہوا، دونوں چیزوں سے، پرائیویٹائزیشن سے اور فارن انویسٹمنٹ سے، وہ یہ ہوا کہ جو یہ ساری فارن کمپنیز جو ہیں یہ روپیز میں اپنا منافع کماتی ہیں اور ڈالر میں اپنا منافع ریمٹ کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ جو ڈالر آؤٹ فلو ہے اس کے اگینسٹ کوئی انفلو نہیں ہے۔ اگر یہ انویسٹمنٹ ایکسپورٹ سیکٹر میں ہوتا تو اگر اپنا پروفٹ باہر بھیج رہے ہیں تو ایکسپورٹ کے ذریعے کچھ ڈالر اندر بھی آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ ون سائیڈڈ وہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں بات کروں گا، بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایکسپورٹس اور امپورٹس کا جو مسئلہ ہے اس میں، لیکن ہم چلیں گے واشنگٹن ناظرین اور بات کریں گے سابق وزیر خزانہ جناب شاہد جاوید برقی صاحب سے، اور شاہد جاوید برقی صاحب نے اپنے دور میں بھی خاصا کام کیا، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی پہ وہ کس طرح وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ شاہد جاوید برقی صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ برقی صاحب، اب ذرا یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے ہاں اس وقت صورتحال ہے، اور میں ابھی بات کر رہا تھا کیسر بنگالی صاحب کے ساتھ، وہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ہاں جو ڈیفیسٹ چل رہا ہے سلسلہ، خاص طور پہ انکم اور ایکسپینسز کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس میں ہم کہاں تک برداشت کرتے چلے جائیں گے اس طرح کی سچویشن کو؟ کیونکہ روپی ڈیویلیوشن بھی بہت زیادہ شدید طریقے سے ہو رہی ہے، جس سے ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ بڑھ رہا ہے، ہمارا پبلک ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو ہم کس طرف ہیڈ کر رہے ہیں؟ جی، یہ آپ کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ جو مین پرابلم ہے اس وقت فسکل ڈیفیسٹ ہے، جی، بجٹری امبیلنس ہے۔ جب تک اس کو درست نہیں کیا جائے گا تب تک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس حل نہیں ہو سکتی۔ بجٹری ڈیفیسٹ کو کیسے کم کیا جائے، یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے، خاص کر ان لوگوں سے جو ٹیکس بہت کم دیتے ہیں لیکن ان کی انکم بہت ہے۔ اس کے لیے پولیٹیکل ول کی بڑی ضرورت ہے، جو اس وقت کمی میں ہے مجھے لگتا ہے۔ دوسرا، گورنمنٹ کی بہت ایکسپینڈیچرز ہیں جن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کم نہیں ہونے چاہیے، لیکن ریکرنٹ ایکسپینڈیچر
کم ہو سکتے ہیں. بہت ڈپلیکیشن ہے پروونشل ایکسپینڈیچرز میں اور فیڈرل ایکسپینڈیچرز میں. فیڈرل گورنمنٹ کا سائز بہت بڑھ چکا ہے. ملٹری ہمیشہ سینٹرلائز کرتی ہے. انہوں نے جب سے یہ پاور سنبھالی تو بہت سینٹرلائزڈ ایڈمنسٹریشن چلائی. تو اس میں ریشنلٹی لانے کی ضرورت ہے, لیکن پولیٹیکل ول مجھے نظر نہیں آتی اس قسم کی فنڈامنٹل چینجز کا. لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پولیٹیکل ول اللہ کرے کہ ہمارے ہاں زیادہ ہو, لیکن یہ جو ٹیکسز کی آپ نے بات کی ہے, ٹیکسز تو برکی صاحب ہمارے ہاں جو آتے بھی ہیں اس میں بھی بڑی پلفریج ہو جاتی ہے, تو وہ تو ایکچولی آتے ہی نہیں ہیں اور پہلے ہی درمیان میں ہی کہیں نہ کہیں وہ انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں, اور لوگ کرپشن آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ کس طرح ہے. تو اس طریقے کو اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنے ریونیوز بڑھانے کے لیے اگر ٹیکس نیٹ جو ہمارا ہے وہ براڈن بھی کریں, لیکن ساتھ ساتھ کرپشن اور جو پلفریجز ہیں ان کو بھی اگر کم کر لے جائے تو اس سے بھی امپیکٹ پڑ سکتے ہیں. ہاں بالکل, یہ تو آپ نے جو ذکر کیا بالکل ٹھیک ہے. یہ دو سائڈ ہیں ایک ہی مسئلے کے, ایک ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور دوسرا ٹیکس پالیسی. پاکستان دونوں چیزوں میں بہت بیکورڈ ہے. ٹیکس ایڈمنسٹریشن کمزور ہے جس کی وجہ سے لیکیجز بہت ہوتی ہیں. کیسے بنگالی صاحب کو شاید نمبرز پتا ہوں, میرا خیال ہے 2 to 3% پوائنٹ GDP کے صرف لیک ہو جاتا ہے, جو لوگ دیتے نہیں, اگر دیتے ہیں تو کرپٹ طریقے سے دیتے ہیں. دوسرا ہے ٹیکس پالیسی کو اس طرح بنایا جائے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اس کو اسکیپ نہ کر سکیں. اس وقت جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے چھوٹی بزنسز میں, میں ایک مثال لے رہا ہوں, وہ صرف 5% اپنی گروس انکم کا ٹیکس دیتے ہیں. یہ 30-35% جو کارپوریشن دیتی ہیں اس سے اتنا کم یہ لوگ دیتے ہیں. تو اس طرح ٹیکس پالیسی میں امپروومنٹ ہونی چاہیے اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اچھا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا برکی صاحب کہ انفلیشن ہمارے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 100 دن میں خاصی بڑھی ہے, اور فوڈ انفلیشن خاص طور پہ 20% تک آلموسٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے, جو کہ پہلے آلموسٹ 14% تک تھی اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس گورنمنٹ کے لیے, کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں. انفلیشن دو وجہ سے بڑھ رہی ہے. ایک تو یہ کہ پچھلی گورنمنٹ نے زیادہ, انٹرم گورنمنٹ نے اس سے بھی زیادہ, اور یہ گورنمنٹ بھی غالباً وہی کر رہی ہے کہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کور کیا جاتا ہے بائی بینک بوروئنگ. یہ سینٹرل بینک کے ذریعے سے ہوتی ہے اور سینٹرل بینک پہ پیسہ پرنٹ کرتی ہے, اس پہ زیادہ منی سرکولیشن میں آ جاتی ہے اور اس سے انفلیشن بڑھتی ہے. تو ایک تو یہ بڑا ٹریڈیشنل کلاسک ایکسپلینیشن ہے انفلیشن بڑھنے کا. دوسرا انٹرنیشنل پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں, اس چیز کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, صرف ابزارب کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس وقت انفلیشن. لیکن جو انٹرنیشنل پرائسز مثلا آئل کی اتنی بڑھ گئی ہیں, اس میں یہاں پہ اب یہ بھی ہے کہ جی سبسڈیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وڈرا کی جائیں, تو سبسڈیز اگر ختم کی جائیں گی تو جو پورسٹ آف دا پور ہیں برکی صاحب وہ تو سب سے زیادہ سفر کریں گے. تو اس میں سے خاص طور پہ یہ جو ویشیس سائیکل ہے اس میں سے کیسے نکلا جائے؟ ان کو پورسٹ آف دا پور کو سفر نہیں ہونا چاہیے, اور ان کے لیے انکم ٹرانسفرز کے پروگرامز بنائے جا سکتے ہیں. یہ ساری دنیا میں اسی قسم کے پروگرام بڑی ٹھیک طرح چلتے ہیں. ہم نے ایک رپورٹ لکھی تھی انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی, کوئی 2-3 ماہ ہوئے, کیسر صاحب نے ضرور پڑھی ہوگی. اس میں ہم نے کافی تجاویز دی تھیں کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں ان کو پاس آن کر دینا چاہیے کنزیومرز کو, لیکن غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھرو انکم ٹرانسفر اور یہ پبلک ورکس پروگرام جہاں امپلائمنٹ غریبوں کو دی جا سکے. اور برکی صاحب اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی ہے, اس میں مختلف لوگ لکھتے بھی رہے ہیں, آپ بھی شاید اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو IMF کی طرف واپس لوٹنا ہے وہ ہمارے لیے کتنے رسک رکھتا ہے اپنے اندر. کیا ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے یا ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے اپنے سورسز کو, اور انٹرنیشنل لیول پہ مختلف کنٹریز کے ساتھ بات کر کے ان کو اپروچ کرنا چاہیے؟ کہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھے بڑا تجربہ ہے IMF کے ساتھ کام کرنے کا. Obviously. IMF
کو IMF کے پاس دوبارہ جانا بہت غلطی ہوگی. IMF کی ایک ٹریڈیشنل ریکوائرمنٹ ہے جس سے زیادہ ضرب پہنچتی ہے اکانومی کو. مدد تو شارٹ ٹرم مل جاتی ہے لیکن لانگ ٹرم اس کے امپیکٹ بہت ہیں. اور یہ IMF ریفارم ہو جائے کبھی اور ٹھیک پالیسیز پرسو کرنے لگے وہ تو علیحدہ بات. ہمیں IMF کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ڈونر کمیونٹیز کو ورلڈ بینک کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو سعودی عربیہ UAE یونائٹڈ اسٹیٹس وغیرہ کو ان سب کو ملا کر ایک پروگرام دیں ایڈجسٹمنٹ کا. میں نے اس پہ لکھا ہے آج کل میں کچھ اور بھی کام کر رہا ہوں کہ یہ $50 بلین کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے. اس کو ایکولی شیئر کیا جائے پاکستان اور ڈونر کمیونٹی کے ساتھ. ڈونرز کو کہا جائے کہ آپ پروگرام کو فرنٹ لوڈ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ پیسہ شروع میں دیں اور پاکستان زیادہ پیسہ جنریٹ کرے لیٹر آن. یہ 5 سال کا میں نے پروگرام سجیسٹ کیا ہے 50 بلین کا. مجھے لگتا ہے کہ اگر اس قسم کی اسٹریٹجی تیار کی جائے تو ڈونر کی رسپانس ٹھیک ہوگی, فیوریبل ہوگی. لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے اس وقت لگتا ہے کہ کام زیادہ ہو نہیں رہا اسٹریٹجک تھنکنگ پہ شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم, تو اس کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں امریکہ کا بھی رول ہے کچھ. ہم امریکہ کی بھی ظاہر ہے کہ اس وقت حالات اس کے حوالے سے, پیمنٹس کے حوالے سے, ہمیں امداد دینے کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو جو ان کی اگر خدا نخواستہ وہ اسکیل بیک کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے اندر کوئی چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, امریکن وہ جو بائیڈن نے تجویز جو انہوں نے اپنی پروپوزل دی ہے امریکن کانگریس کو, وہ تو یہ ہے نا کہ ٹرپل کر دیا جائے, 3 گنا بڑھا دیا جائے امریکن ایڈ ٹو پاکستان. اس وقت $1.5 بلین ہر سال آتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 4.5 بلین آئے. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ زیادہ خرچ ہو اور ملٹری اکوپمنٹ پہ اتنا نہ ہو. اسی لیے اسٹریٹجی بنانے کی بہت ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ برکی صاحب, اور اسٹریٹجی بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے اور پولیٹیکل ول انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ یہاں پہ کریٹ ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ برکی صاحب, آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. شاہ جاوید برکی صاحب سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین, اور اپنا پرسپیکٹیو دے رہے تھے واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے, کیونکہ ان کا خاصا بڑا تجربہ ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کام کرنے کا, اور وہ اپنی انپٹ دے رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس بات کو آگے بڑھائیں گے. پلیز سٹ ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, اور پرسپیکٹیو ہمارا ہے D8 کانفرنس جو ابھی ریسنٹلی کنکلوڈ ہوئی ہے. اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے شاہ جاوید برکی صاحب سے, جو کہ وفاقی وزیر خزانہ رہے ہیں ہمارے ایک زمانے میں, اور وہ اپنا ایک پرسپیکٹیو بھی دے رہے تھے. مغالی صاحب, اب یہاں پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ برکی صاحب نے بھی کہا کہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, بڑے اسٹریٹجک ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے. کیا کیا جائے اس سچویشن میں سے نکلنے کا, کیونکہ چیلنجز جو ہیں وہ جائگینٹک ہیں, وہ چھوٹے نہیں ہیں. یہ پولیٹیکل ول, میں برکی صاحب کی تقریباً تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے کی ضرورت ہے, کرنٹ ایکسپینڈیچر کم کرنے کی ضرورت ہے, اسٹریٹجک پلاننگ کی ضرورت ہے, یہ ساری چیزیں صحیح ہیں. لیکن پولیٹیکل ول ویکیوم میں نہیں آتا. میں یہ طے کر لوں کہ میں نے طاقتور بن کے میدان میں جانا ہے, یہ کافی نہیں ہے. ہمیں یہ ایک بات کو اس میں رکھنا ہے کہ نیپال کے اندر جو وہاں کی کمیونسٹ پارٹی پاور میں آئی ہے وہ بندوق کے ذریعے آئی ہے, الیکشن کے ذریعے آئی ہے, لیکن پیچھے ان کے بندوق تھی. ہماری جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ ایک سٹیٹس کو کے ساتھ اکوموڈیشن کے ذریعے آتی ہے. پہلے بھی اسی طرح آئی ہے, ابھی بھی اسی طرح آئی ہے. تو یہ پولیٹیکل ول ابھی جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ اٹس کائنڈ آف سول ملٹری ہائبرڈ. جی بالکل ہے, بالکل ہائبرڈ ہے. مطلب تو وہ اس کو جو لوگ توقعات رکھتے ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کا ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے پیچھے, اور جو اس وقت مسائل ہیں, دیکھیں نا, یہ 3 مہینے میں کوئی بھی حکومت مسائل پیدا نہیں کر سکتی. یہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم
पिछले 5 साल से लिख रहे थे, पब्लिश कर रहे थे, बोल रहे थे मौक़ों पे कि ये इस किस्म के हालात पैदा होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, छोटा मोटा मसला है, वो डॉक्टर उसको स्टीरॉइड्स पे ट्रीट करता है, वो बड़ा खुशबाश रहता है, 5 साल के बाद उसकी हेल्थ कोलैप्स कर जाती है। तो इस मईशत को स्टीरॉइड्स पे ज़िंदा रखा गया है। अब जब स्टीरॉइड्स बंद हो गए तो उनके असरात अब नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये मसले हैं, मसलों को हम डिनाई नहीं कर सकते। अब ठीक है, मैं समझता हूं ना हम माजी को उठा सकते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ हुआ ही यही है कि हमें स्टेरॉइड्स पे जिंदा रखा गया और बताया भी नहीं गया कि स्टेरॉइड्स दे रहे हैं आपको। अगर चलें बता ही दिया जाता तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते कि जी ये क्राइसिस जो है हमें फेस करने पड़ेंगे। मसला ये है कि अब इस सिचुएशन में से कैसे निकला जाए? क्या स्टेरॉइड्स के जो इम्पैक्ट है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस आउट कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? इस वक्त करना पड़ेगा, वो तो लाजमी है। हो जाएगा? हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। उसमें जैसे आम सब ये बात करते हैं कि जो फिस्कल स्ट्रक्चर है उसमें बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। डायरेक्ट टैक्सेस का उसका हिस्सा बढ़ाना है और उसमें बहुत गुंजाइश है। करंट एक्सपेंडिचर कम करना है, जिसमें हुकूमत की भी एक्सपेंडिचर्स है और डिफेंस के भी एक्सपेंडिचर्स है, इसमें भी बहुत गुंजाइश है। डिफेंस एक्सपेंडिचर के आदाद व शुमार हमारे पास नहीं होते हैं, लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मेरे हिसाब से 100 अरब रुपए हम कम कर सकते हैं। इस दफ़ा तो असेंबली में डिबेट हुए जी, लेकिन वो बड़े ब्रॉड फिगर्स आए हैं। मतलब अगर मैं डिफेंस में ये देखना चाहूँ कि कहाँ कहाँ कमी हो सकती है, वो नहीं आपके पास, तो वो आदाद व शुमार नहीं है। मुझे ये देखना है कि ये जो नॉन फायर पावर हेड्स हैं, मतलब वेपन्स के अलावा जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कौन से हैं, कैसे हैं, कितने कंटोनमेंट्स हैं, कंटोनमेंट पे कितने खर्च होते हैं, ये सारे आदाद शुमार होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है हमारे पास। ठीक है, होपफुली आइंदा आएंगे। लेकिन एक और बहरान जो है, जो डोमेस्टिक फिस्कल बहरान से जो बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज का बहरान है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बहरान है। वो तो मैं समझता हूँ और ज़्यादा ख़तरनाक है, चूँकि डॉलर आप प्रिंट नहीं कर सकते, रुपये आप प्रिंट कर सकते हैं। तो वो वहाँ पर जो हमें इस वक्त सबसे बड़ा जो क्राइसिस का सामना है वो ऑयल प्राइसेस का है। ऑयल प्राइसेस बड़ी है, ऑयल प्राइसेस पे मैं बात करूंगा, लेकिन हमें एक और जंप लेना है और जंप लेते हुए बात करेंगे मॉनसून्स के हवाले से। और हमारे साथ डीजी कमरुद्दीन चौधरी साहब मौजूद हैं महकमे मौसमियात के, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, मॉनसून्स की क्या सूरत हाल है? ये मॉनसून्स हमारे लिए कोई ज़्यादा बुरी खबरें तो नहीं लेके आ रही हैं? नहीं जी, मानसून ज़्यादा अच्छी खबरें लाती है जी। और इस दफ़ा मानसून काफ़ी एक्टिव है और इसका ऑनसेट भी जो है वो मामूल के टाइम से काफ़ी पहले हो गया था जी। और इसकी क्या वजह है चौधरी साहब? ये मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि ये हब्स वाला सीज़न जो है ये तो 1-1.5 माह के बाद आता था, ये इस दफ़ा पहले ही आ गया है और लोग इससे बड़े तंग हुए हैं, बीमारियां भी आनी शुरू हो गई हैं और साथ साथ बारिशें भी आनी शुरू हो गई। ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रही हैं, उनके इफेक्ट्स हैं कि इस दफ़ा मानसून का ऑनसेट जो है जी। वो काफ़ी पहले, तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले जो है मानसून का हो गया था। और एक्चुअली जो जून की वो गर्मी का मौसम था वो बीच में से स्किप हो गया। ठीक। और ये भी एक बेसिकली रिकॉर्ड है कि इतनी अर्ली मानसून कभी पाकिस्तान में पहले स्टार्ट नहीं, ऑनसेट नहीं होता था। लेकिन यह है कि उस वक़्त आपको याद है कि काफ़ी जो पानी की सूरत हाल थी हमारे डैम्स और रिजर्वायर्स में, वो काफ़ी तशवीशनाक हालत तक पहुंच गई थी। तो इसलिए ये बारिशें शुरू होना एक अच्छा शगुन था। तो ये वन टाइम फिनोमिना है चौधरी साहब, या ये मॉनसून अर्ली ही आया करेंगी इसी तरह? नहीं, ये नहीं कह सकते इस वक्त के ये अर्ली हमेशा आया करेंगे, ये चेंजेस हैं जी। ठीक है। और इसमें जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, इसमें आप फोरसी कर रहे हैं अगले चंद दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा? जी, एक्चुअली इस दफ़ा मानसून की जो हम लोगों ने सीज़न की रेनफॉल की प्रिडिक्शन की है वो भी यही है कि इस दफ़ा अच्छी मानसून रेंज एक्सपेक्टेड है। और अक्सर जो हैं इलाके पंजाब, कश्मीर और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें सिंध के भी इलाके शामिल हैं, वहाँ पर मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड है। और इसलिए अभी ये मानसून का एक किस्म का स्टार्ट है और अच्छी खासी बारिशें हो रही हैं। पिछले 4-5 रोज़ में काफ़ी वाइड स्प्रेड रेंज पंजाब और कश्मीर में हुई हैं और ये सिलसिला अभी इसी तरह आइंदा भी जारी रहेगा कि वक्फे जो ओकेजनल रेंज हैं जिनसे। ठीक है।
کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہیں گی اور اس دفعہ مانسون کی ایکٹیویٹی اچھی رہے گی ملک کے لیے. تھینک یو ویری مچ. چوہی صاحب آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. قمر زمان چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, محکمہ موسمیات کے ڈی جی, اور اب ڈی جی فلڈ ریلیف جو ہیں لاہور میں رضوان اللہ صاحب, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلڈ کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں. رضوان اللہ صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم جی. رضوان صاحب بتائیے گا کہ اگر فلڈ خدا نہ خواستہ بھی آئے گا تو آپ کے پاس کیا تیاریاں مکمل ہیں یا آپ ابھی تک صرف سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں جی نہیں, ہماری تیاری تو بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے جی. ہماری تیاری جو ہے جی مارچ سے شروع ہو جاتی ہے اور جون تک ہمارے جتنے بھی ارینجمنٹس ہیں وہ فائنلائز ہو جاتے ہیں. So you cannot be caught unawares. نیور انشاءاللہ جی, نیور. کیا تیاریاں کی ہیں آپ نے, کن کن علاقوں کو فوکس کر رہے ہیں آپ؟ ہم جی جتنے بھی ہمارے مین ریور ہیں ان کے بنس کی انسپیکشن ہوتی ہے, جوائنٹ انسپیکشن ہوتی ہے, آرمی اور ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ جاتے ہیں, بنس کی انسپیکشن کرتے ہیں, ڈیموں کی انسپیکشن کرتے ہیں, اور جو ویک پوائنٹس ہیں, انکروچمنٹس ہیں جہاں پہ بنس ٹھیک ہونے ہیں, جن کی مینٹیننس ہونی ہے ان کی مینٹیننس کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ لو لائنگ ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں جی ان کو پھر شفٹنگ کے لیے ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس پورا پیرافرنیلیا لاہور میں؟ بالکل, ہمارے ڈسٹرکٹ جو گورنمنٹس ہیں جی وہ پوری طرح کسی بھی حالات کو نمٹنے کے لیے جی انشاءاللہ سارے ڈسٹرکٹ تیار ہیں, اور پروونشل گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. تو کیا آپ فورسی کر رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں اس طرح کی کوئی ایونچوئلٹی آ سکتی ہے خدا نہ خواستہ؟ نہیں جی, جہاں تک دریاؤں میں جو فلڈز کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے جی وہ منگلا اور تربیلا کے بڑھنے کے ابھی تک مطلب it'll take another 15-20 days. ٹھیک. وہ بھی اگر وہ سنو میلٹنگ شروع ہو جاتی ہے, لیکن اس دفعہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی بیکاز آف ارلی مانسونس سنو میلٹنگ کا جو پروسیس تھا وہ سلو ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ابھی تک ہمارے ڈیم ابھی بھرے نہیں ہیں. جب تک وہ ڈیم بھریں گے نہیں, اوور فلو نہیں ہوگا, تو فلڈس کے آنے کے میرے خیال میں 15 اگست تک تو جو فورکاسٹ ہے کوئی چانسز نہیں ہے. اور کبھی ہمارے دوست یہ بھارت والے جو ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا معاملہ کر دیا کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں آپ فورسی کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمارا جو فلڈ کمیشن ہے پاکستان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے جی کہ وہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ یارلی وارننگ جو ہے ہمیں وہ دیں گے جی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ رضوان اللہ صاحب, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا, اینڈ گڈ لک ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. رضوان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈی جی فلڈ والے. تھینک یو ویری مچ, اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا رضوان صاحب. اور یہاں پہ دوسری بریک کا وقت آن پہنچا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اکانومی کے اوپر دوبارہ بات کریں گے. سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اکانومی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مانسونز کی بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ایگریکلچر کے ساتھ ہے, ایگریکلچر کا تعلق اکانومی کے ساتھ ہے. تو بنگالی صاحب ذرا تھوڑا سا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ بھی خاصی میسیولی ڈیٹیریٹ ہوئی ہے, اکارڈنگ ٹو وچ کنٹری ریسیوڈ فائنینشیل جرک آف 933 بلین روپیز, اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو تھی اٹ واز ایٹ روپیز 4623 بلین by March 31st, 2008. But it went down by rupees 3690 billion, revealing setback of 933 billion, جو کہ 20.7 بلین ڈالرز ہے. اسی طرح سٹاک مارکیٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہوا, وہ بھی نیچے گئی ہے بائی 3248 پوائنٹ, 3248 پوائنٹس, اور یہ 21.5% بنتا ہے, which stood at 15,126 points by March 31st, 2008, اور یہ شیڈ کیا ہے بائی 11,878 پوائنٹس. اب یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بھی نیچے, سٹاک ایکسچینج بھی نیچے, تو یہ ساری سچویشن تو اچھے انڈیکیٹرز نہیں دے رہی ہے. مارکیٹ کیپٹلائزیشن تو سٹاک مارکیٹ کا حصہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے جس طرح سے وہ آرگنائزڈ ہے اس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل بالکل. اگر وہ اوپر جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معیشت بھی اوپر جا رہی ہے, وہ نیچے جائے تو معیشت نیچے نہیں جاتی. تو پھر ہم یہ کیوں بوسٹ کرتے ہیں کہ جی اس طرح اتنے 1000 پوائنٹ اوپر چلے گئی, اتنے نیچے آ گئی, نوز ڈائیو کر گئی. اب یہ اصل میں پچھلے 8 سال میں یہ بینکرز اور فائنانس کے لوگ حکومت چلا رہے تھے, ان کے لیے یہ اعداد و شمار اور جو خود کھیلتے تھے, سٹا کھیلتے تھے, تو ان کے لیے تو بڑی اہمیت رکھتا تھا.
تو اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر بامبے کی اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے تو ہمارے بھی اوپر جانی چاہیے، اور نیو یارک کی جا رہی ہے تو ہماری بھی جانی چاہیے۔ اصل میں اسٹاک مارکیٹ کا کام یہ ہے کہ وہ کیپٹل کو موبلائز کرے انویسٹمنٹ کے لیے۔ میں اگر ایک کارخانہ لگانا چاہتا ہوں جس میں مجھے 5 کروڑ روپیہ چاہیے لیکن میرے پاس 5 کروڑ روپیہ نہیں ہے، تو میں آئیڈیا فلوٹ کروں گا تھوڑے سے پیسے لے کر اسٹاک مارکیٹ میں، اور لوگوں سے کہوں گا دیکھو میں یہ پروڈکٹ پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، منافع بخش ہوگا، آپ میرا اسٹاک خریدیں، منافع میں ہم شیئر کریں گے۔ یہ بیسیکلی اسٹاک مارکیٹ کا آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی 5,000 کا اسٹاک خریدتا ہے، کوئی 50,000 کا اسٹاک خریدتا ہے، وہ مل کے 5 کروڑ ہو جاتے ہیں، میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں، میری وینچر سکسیزفل ہوتی ہے، پروفٹس ہوتے ہیں، میں پروفٹ اس حساب سے بانٹ دیتا ہوں، جس کو شیئر میں ڈویڈنڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے اپنی تھیسس لکھی ہے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر، اور ہمیں بڑی حیران کن رزلٹس آئے۔ وہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، معیشت اوپر جائے نیچے جائے، اسٹاک مارکیٹ اپنے حساب سے چلتی ہے۔ تو یہ کھیل ہے جو کچھ لوگ کھیلتے ہیں، اور اس کا لیکن جو سب سے زیادہ یہ ہمیں توقع تھی کہ یہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جو حیرت ہمیں یہ ہوئی کہ کمپنی ڈویڈنڈز کے ساتھ بھی اس کی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ ایسی کمپنیاں ہیں KSE 100 میں جو لاس ڈکلیئر کرتی ہے اور ان کے شیئر اوپر چلے جاتے ہیں، لاس دکھاتی ہیں اور شیئر شیئر اوپر چلے جاتے ہیں۔ جی، تو بیسیکلی جو اسٹاک مارکیٹ کا ایکسپینشن ہے وہ اسی کاغذ کے ٹکڑے کی قیمت بڑھ رہی ہے، نیا کیپٹل اسٹاک مارکیٹ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چلے، جو ایک چیز جو اوپر جا رہی ہے وہ ہے فوڈ انفلیشن، جی، وہ خاصی اوپر گئی ہے، جو کہ 19.7% تک چلی گئی ہے، جو کہ 14.1% تھی اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے۔ یہ تو اوپر جا رہی ہے، اس کا تو اکانومی سے تعلق ہے نا؟ بالکل ہے۔ یہ کیوں جا رہی ہے اوپر؟ اس میں 2-3 بڑے اہم وجہ ہیں۔ سب سے بڑی جو اسٹرکچرل وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 25-30 سال میں ہم نے انڈسٹری اور ایگریکلچر میں انویسٹ نہیں کیا، تو ان کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے، پیداواری قوت جو ہے وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، پیداوار نہیں بڑھتی، جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ بھی وہیں کھڑی ہے جہاں 10 سال پہلے کھڑی تھی۔ تو یہ اس کی وجہ سے ایک شارٹیج کریٹ ہو گئی ہے۔ جب شارٹیج کریٹ ہوگی تو قیمت بڑھے گی۔ لیکن ایک چیز میں اب اس پہ زیادہ ٹائم نہیں میں لگانا چاہوں گا، لیکن مجھے ساتھ بتائیے کہ شروع میں آپ نے ایک بات کی تھی ایکسپورٹس کی، کہ ہماری ایکسپورٹس کم، کیا یہ ہماری اکانومی کا اسٹرکچرل فلا ہے کہ ہمارے ہاں امپورٹس پہ تو ہم اتنا جناب ہر چیز منگوا لیتے ہیں ایکسپورٹ کی دفعہ، بلکہ ہمارا جو گلوبل اکانومی میں جو ایکسپورٹ کا شیئر ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ بینک رپورٹ وہ نیچے آیا ہے بڑھنے کی بجائے۔ بالکل آیا ہے، اسٹرکچرل فلا ہے۔ ہم پچھلے 60 سال میں 3 چے ایکسپورٹ کرتے رہے، چاول، چمڑا اور چادر، اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایکسپورٹ نہیں کیا۔ ہماری انڈسٹری نہ تو ڈائیورسفائی ہوئی ہے، نہ اس میں ڈیپتھ پیدا ہوا ہے۔ ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ نہ تو نئی پروڈکٹس کو پروڈیوس کرتے ہیں، صرف ٹیکسٹائل پہ زور ہے۔ اور لیکن پچھلی حکومت بڑی کہتی ہے ہم کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں، وہ صرف ٹیکسٹائل میں اتنی زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے۔ 8 سال جو تھے وہ نمایاں تھے اس حوالے سے کہ جو کموڈیٹی پروڈیوسنگ سیکٹرز ہیں، انڈسٹری اور ایگریکلچر، اس میں کوئی توجہ نہیں تھی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، اور اس کی قیمت ہم اٹھا رہے ہیں۔ جو فوڈ شارٹیج ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، اور اسٹرکچرل ریزن ہے انٹرنیشنل، ورلڈ وائڈ، اور یہ ہمارے ساتھ رہے گا آگے سالوں میں، اس کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہ لیبارٹری کے اندر سائنٹسٹ نے چینی، چاول، شوگر کین اور چاول اور بھٹے سے فیول آئل بنا لیا تھا، لیکن وہ کافی مہنگا تھا۔ جو تیل زمین سے نکلتا تھا وہ سستا تھا۔ مجھے جانا ہے دبئی، اور ہمارے ساتھ پی ٹی وی کے نمائندے ارسلان اسد موجود ہیں۔ ارسلان السلام علیکم۔ جی ارسلان، مجھے بتائیے گا کہ آپ دبئی میں ہیں اور پرائم منسٹر بھی دبئی میں ہیں، پرائم منسٹر صاحب کی کیا مصروفیات ہیں آج دبئی میں؟ جی سر، اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہم دبئی پہنچے ہیں، اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ملیشیا کا 3 دورہ مکمل کرنے کے بعد، اور وہاں پر D8 سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے ہی وہ دبئی پہنچے ہیں مختصر دورے پر۔ اور ہمیں جو یہاں پر بتایا گیا کہ ان کے دورے کا جو مقصد ہے یہاں پر ایک مختصر دورہ ہے، اور وہ یہاں کے جو حکمران ہے، ان کا جو بھائی فوت ہوئے ان سے تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ان کو اس کے علاوہ ان کی آج جو اہم مصروفیات میں سے یہاں کے جو
वज़ीर आज़म हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है। इससे पहले जब वज़ीर आज़म आज एयरपोर्ट पहुंचे, दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो उनका यूएई के मिनिस्टर ने इस्तकबाल किया और बैत अताहिर ने, और इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन सेंटर जरदारी, कमरुज़्ज़मान कायरा और खुर्शीद शाह भी यहाँ पर मौजूद थे। सर मेरी यहाँ पर बात हुई है खुर्शीद शाह साहब के साथ, और उनसे जब मैंने ये पूछा कि ऐसी इत्तलात हैं कि दुबई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब किया गया है, इस बारे में आपको क्या कहना है? तो उन्होंने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है, उन्होंने इसकी तरदीद की है कि ऐसा कोई इजलास यहाँ पर तलब नहीं किया गया है। थैंक यू वेरी मच अरसलान, और कीप अस इन द लूप, जब से ही कोई आपके पास डेवलपमेंट्स हों हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अरसलान असद हमारे नुमाइंदे पीटीवी के दुबई से हमें बता रहे थे कि आज जो कि लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर वैसे ही वहाँ पे गए हैं और एक ताज़ियत के सिलसिले में, और वहाँ पे उनकी मुलाकात जरदारी साहब से भी होगी। लिहाजा वापस अब आते हैं इकॉनमी पे। जो आप बात कर रहे थे उसके पहले कि मैं आपकी बात सुनूं, मुझे बताया जा रहा है कि तीसरी ब्रेक का भी वक्त आन पहुँचा है। ब्रेक आपको मालूम है कि ब्रेक बड़ा ज़रूरी होता है, हमारी फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, तो फिर आपसे बात होगी। सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है इकोनॉमी के हवाले से। दुबई पे भी गए हम, और साथ साथ हमने मानसून को भी कवर किया है, और एक और इशू जो है वो हमारे पास अब है इंडियन पॉलिटिक्स के हवाले से, वो भी मैं बात करना चाहूँगा। चलते हैं दिल्ली, और हमारे साथ रिनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं, ज़फ़र आगा साहब, उनसे बात करते हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आगा साहब, हमने सुना है कि न्यूक्लियर डील की वजह से लेफ्ट विंग पार्टीज जो हैं वो विड्रॉ कर चुकी हैं इंडियन गवर्नमेंट से, जिससे सुना था कि हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्लैप्स करेगी। लेकिन मुलायम सिंह साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अपनी सपोर्ट जो एक्सटेंड कर दी है इंडियन गवर्नमेंट को। तो अभी क्या सिचुएशन है? क्या इंडियन गवर्नमेंट स्टेबल है, उसको कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। आपको जो खबर मिली है बिल्कुल सही खबर है। न्यूक्लियर डील के ऊपर जो क्राइसिस पैदा हुई थी वो इस वजह से पैदा हुई थी कि मनमोहन सिंह सरकार एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, और ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट लेफ्ट पार्टीज की हिमायत के ऊपर चल रही थी, और लेफ्ट पार्टीज के हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में 59 एमपीज हैं। जब उन्होंने आज हिंदुस्तान के सदर से मिलकर अपनी हिमायत वापस ले ली फॉर्मली तौर के ऊपर, तो वो माइनॉरिटी में आ गए। लेकिन अपनी सरकार को बचाने के लिए हुकूमत ने पिछले 2 हफ्ते के अंदर मुलायम सिंह यादव के साथ की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ किया, और इस तरह से उनके नंबर अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके नंबर जो हैं वो तो आपने कहा कि 59 है, और समाजवादी पार्टी के ऑलमोस्ट 39 है आई गेस। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, उनके 39 है। 2 एमपीज का कहा जाता है कि 2 एमपीज की अभी भी उनको कमी है। लेकिन छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, देखिए जमहूरियत में एक अजीब किस्म का खेल हो जाता है जब हुकूमतें इक़्तिदार में रहते हुए अक़लियत में आ जाएं, तो फिर कुछ जमहूरियत में एक सौदेबाजी भी हो जाती है जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। इस वक्त हिंदुस्तान का जो सियासी माहौल है उसमें हॉर्स ट्रेडिंग बड़ी तेजी से चल रही है, यानी एमपीज की खरीदो फरोख्त जारी है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के मैनेजर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि वो यूपीए के नंबर्स पूरे करने के लिए किसी न किसी तरह से अपने। लेकिन इसमें एक चीज मुझे बताइएगा कि जो मुलायम सिंह साहब हैं, इनके बारे में ये तो बड़े अपना आपको कहते हैं कि सेकुलरिज्म के वो दाई हैं, और साथ साथ वो ये कहते हैं कि शायद ये भी सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने सपोर्ट ना दी कांग्रेस हुकूमत को तो बीजेपी हुकूमत आ सकती है और अर्ली इलेक्शंस आ सकते हैं, जिसे ज़ाहिर है कि कांग्रेस हुकूमत इस वक्त जो है वो प्राइसेस का बड़ा उसको इन्फ्लेशन का मसला है, तो वो गिर सकती है और बीजेपी गवर्नमेंट आ सकती है। तो क्या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वाकई पॉसिबल हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि अगर कल इलेक्शन हो जाए, या 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन हो, तो मुल्क में इस वक्त जो हालात है, जिस तरह से सारी दुनिया में कीमतें, रोजमर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, उससे बीजेपी को फायदा होगा। इस बात का इम्कान है कि बीजेपी इख्तिदार में दोबारा आ जाए। लेकिन मुलायम सिंह यादव साहब जो ये फरमा रहे हैं कि वो इस वजह से इस हुकूमत की को ताउन देने जा रहे हैं कि बीजेपी इख्तिदार में आ जाएगी। कल तक यही मुलायम सिंह यादव को बीजेपी का खतरा नजर नहीं आ रहा था, और वो
سونیا گاندھی کے اگر یہ کہا جائے کہ خون کے پیاسے تھے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. لیکن اس میں 1998 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا واجپئی صاحب کے خلاف اور وہ حکومت سے باہر آ گئے تھے, اس وقت انہوں نے کہا جی کہ سیکولرزم کو زندہ رکھنا ہے, اور جب سونیا گاندھی صاحبہ کا موقع آیا ان کو لیڈر بنانے کا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اٹالین بورن ہے, تو انہوں نے کہا ان کو سپورٹ نہیں دی. بی جے پی گورنمنٹ واپس آ گئی اور اس کا شاخسانہ یہ ہوا کہ 2002 کا جو گجرات کا میسیکر تھا وہ ہوا اور وہ سارے کا سارا معاملہ چلتا. یہ ملائم سنگھ صاحب کی جو اپنی شخصیت ہے, کیا وہ تضادات کا مجموعہ نہیں ہے؟ قطعاً, بالکل, آپ نے بالکل وجہ فرمایا. یہ محض ایک اپرچونسٹ پالیٹکس ہے, اور یہ جیسا ابھی آپ فرما رہے تھے کہ 1998 اور 99 میں وہ وقت تھا ہندوستان میں کہ جب بی جے پی کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جا سکتا تھا اگر اس وقت ملائم سنگھ یادو کو سونیا گاندھی کو وزیر اعظم ماننے پر راضی ہو جاتے. یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان کی تمام سیکولر پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر کھڑی تھیں اور سونیا گاندھی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار تھی, صرف اور صرف ملائم سنگھ یادو کی وجہ سے. اس وقت سونیا گاندھی اور یہ خود بھی شاید وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے اس وقت. یہ بالکل یہ سودے بازی اس وقت کرنا چاہ رہے تھے. ان کی ڈیمانڈ اس وقت یہ تھی کہ یا تو آپ مجھے وزیر اعظم بنائیے, نہیں تو کم از کم نائب وزیر اعظم کا عہدہ دیجیے, تب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یعنی ملائم سنگھ یادو کی سیاست پچھلے 10 برسوں میں موقع پرستی کی سیاست اور اپرچونزم کی سیاست زیادہ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ملائم سنگھ سعادت صاحب جو ہیں وہ یادو صاحب وہ خود بھی انڈین نیوکلیئر ڈیل کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور اب آ کے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو. آج سے کوئی 1 مہینے پہلے تک یہی ملائم سنگھ یادو بش کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا اور ہندوستان کا سب سے بڑا دشمن مانتے تھے. آج وہی ملائم سنگھ یادو یہ کہہ رہے ہیں کہ, اور خود اس نیوکلیئر ڈیل کی مخالفت میں ملائم سنگھ کی پارٹی سماج وادی نے اتر پردیش اور دہلی جیسی جگہوں کے اوپر بڑی بڑی جلسے اور جلوس اور ریلیاں نکالی تھی, اس کی سخت مخالفت کی تھی. لیکن اب وہی ملائم سنگھ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نئے حقائق حکومت نے بتائے ہیں اور اس سے ان کو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نیوکلیئر ڈیل ہندوستان کے مفاد میں ہے. اور وہی صدر بش جو کل تک ملائم سنگھ یادو کے لیے ایک دنیا کے لیے خطرہ دکھائی دیتے تھے. لیکن کیا آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت جو سچویشن ہے اس میں اگر یہ سروائیو کر جاتی ہے کانگریس اس کرائسس کو, تو جو اگلے سال انتخابات ہونے جا رہے ہیں کیا اس وقت تک وہ اپنی پاپولیرٹی کو انکریز کر پائے گی انڈین نیوکلیئر ڈیل کے بعد؟ مجھے اس بات کی امید نہیں. کانگریس کی ساکھ اور اس وقت بے انتہا گر چکی ہے. اس کے 2 اسباب ہیں. پہلی سبب تو یہ قیمتوں کی جس طرح سے قیمتیں بڑھی ہیں اس سے عام انسان بے حد پریشان ہیں. ایک تو وہ کرائسس تھی کانگریس کے لیے. اس کے بعد نیوکلیئر ڈیل میں جس طرح کی سودے بازی کے بعد حکومت بچ رہی ہے, اس سودے بازی کے بعد خود کانگریس کی ساکھ اور کانگریس کی لیڈرشپ کی ساکھ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا. یہ جو خسارہ کانگریس کو اس وقت ہوگا ساکھ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کا, اس خسارے کو پورا کر پانا اگلے آئندہ 1 سال میں کانگریس کے لیے مجھے. ظفر آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. ظفر آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بھارت سے, نیو دہلی سے, اور وہ ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے صورتحال کہ وہاں پہ انڈین جو لیفٹ ونگ پارٹیز ہیں انہوں نے وڈرا کیا ہے اپنے سپورٹ کو, اس کے بعد کیا صورتحال بن رہی ہے. کمنگ بیک ٹو دی اکانومی, بنگال صاحب یہ ہمارا سٹائل ہے, ذرا تھوڑا سا ہم ادھر ادھر چکر شکر لگاتے رہتے ہیں. جی میں اگر فوڈ انفلیشن ان کی بات پہ ایک کامنٹ اگر کر دوں پلیز ہندوستان کے حوالے سے. ایک تو یہ بات ضروری ہے دیکھنا کہ جو افراط زر ہے وہ اس وقت دنیا کے ہر ملک اس سے شکار ہے, صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. دوسری بات جو ہندوستان کی سیاست کے حوالے سے جو بات کی, یادو کی پالیٹکس اور کانگریس کی پالیٹکس, ایک بات یہ ہندوستان کو کے عوام کو ان کی جو عمراء ہیں ان کو ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہاں کی پالیٹکس پارسا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہاں کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ فوج کو آنا چاہیے. یہ ہمیں وہاں پہ بھی ہارس ٹریڈنگ انہوں نے کہا کہ ہو رہی ہے, اور ہمارے یہاں میں سمجھتا یہ فینومینا ہمارے تک پورے دنیا میں ہوتی ہے. لیکن بڑا اچھا ہے کہ آپ ظفر آغا صاحب کو اس وقت لائے اور ہندوستان کو ڈسکس کیا. میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی پالیٹکس پارسا نہیں ہے, لیکن وہاں کوئی یہ نہیں کہتا
کہ جمہوریت ختم ہونی چاہیے اور فوج کو آنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. یہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا وہ جو فوڈ کی آپ بات جی میں فوڈ کا یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ٹیکنالوجیکل چینج یہ آیا ہے کہ پہلے بھی لیبارٹری میں کھانے پینے کی اشیاؤں سے تیل پیدا کرتے تھے, یہ بایو فیولز جسے کہتے ہیں, لیکن وہ کافی مہنگا تھا تو کوئی بناتا نہیں تھا, زمین سے تیل نکالنا سستا تھا. اب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب چونکہ زمین سے جو تیل نکلتا ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے تو بایو فیول سستا ہو گیا ہے نسبتاً, ایتھنال وغیرہ اور وہ. جی تو اب انکریزنگلی ہوگا یہ کہ کھانے پینے آپ سیریل پیدا کر رہے ہیں, آپ شوگر کین پیدا کر رہے ہیں, آپ کارن پیدا کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے دسترخوان پہ آنے کے بجائے وہ گاڑیوں میں چلے گا, کارخانوں میں چلے گا تیل بن کے. اس میں ہمارے لیے کیا چیلنج ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی اگر ہم نے انشور کرنا ہے تو ہمیں کچھ اس طرح کے رولز بنانے چاہیے کہ اتنا رقبہ گندم پیدا کرے گا اور وہ گندم صرف کھانے کے لیے استعمال ہوگا اور کسی چیز کے لیے نہیں ہوگا. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جو ہمارا آئل کنزمپشن کا پیٹرن ہے وہ بدلنا پڑے گا. ہم دیکھیں 95% ہمارا گڈس ٹرانسپورٹ جو ہے وہ روڈ سے ہوتا ہے, 50% ہمارا فیول کنزمپشن جو ہے وہ ڈیزل کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنا گڈس ٹرانسپورٹیشن روڈ کے بجائے ریل سے کریں تو ڈیزل کنزمپشن کم ہوگا, ڈیزل کنزمپشن کم ہوگا تو امپورٹ کم ہوگا, امپورٹ کم ہوگا تو فارن ایکسچینج برڈن کم ہوگا. ہمارا فارن ایکسچینج تو بڑھ رہا ہے لیکن ہمارا ٹائم جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اور یہ اکانومی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ آپ گھنٹوں سے آپ سے بات کر سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ اتنا نالج رکھتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ اکانومی پہ ہم ایک اور تفصیلی پروگرام کریں جس میں ہم ذرا جمپس ذرا کم لیں اور آپ سے تفصیلی بات ہو اور اکانومی کے جو ایشوز ہیں وہ ہم ان کو ڈسکس کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین ہم مزید اپڈیٹس کے ساتھ 10:05 پر آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, اور اس وقت تک آپ خبرنامہ دیکھیے گا. خبرنامے کے بعد آئیں گے تو انٹرنیشنل اپڈیٹس اور لوکل اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.